शाहजेब लिहाफ उतारे बगैर गायब दमागी से बेड से उतरा, तेजी से खिड़की की तरफ लपका। लिहाफ पैरों में लिपट चुका था, इसलिए गिरते गिरते बचा। पाँव से लिहाफ को दूर फेंका, खिड़की के पास जाके एक जोरदार झटके से पर्दा पीछे किया। नीचे नैना बेगम गाड़ी से टेक लगाए उसे ही देख रही थी। अपना चश्मा उतार के शाहजेब को हाथ हिला के अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगी। शाहजेब ने सर पे हाथ मारा, पर्दा फिर से ठीक किया। क्या है यार ये लड़की, ये मुझे ज़रूर अब्बू के हाथ ज़ाया करवाएगी। वो सर पे हाथ फेरते हुए कमरे के चक्कर लगाने लगा। नुमैरा उसे ही देख रही थी। निम्मी, अब्बू कहाँ है? कॉलेज चले गए? शाहजेब को एकदम याद आया कि यही टाइम ज़मान साहब के कॉलेज जाने का था। नहीं, अभी तो नाश्ता कर रहे हैं। नुमैरा ने अपनी अजली लापरवाही का मुजाहिरा किया। मर गए यार। निम्मी, जाओ बाहर, अब्बू को बातों में बहलाओ, कुछ भी करके रोको उन्हें। नुमैरा को हाथ से बाहर धकेलते हुए शाहजेब ने उजलत में कहा। जा रही हूँ, धक्के क्यों दे रहे हो? नुमैरा जाते हुए बोली और कमरे से निकल गई। शाहजेब ने सामने साइड टेबल पे रखी शर्ट पकड़ी, फटाफट पहनी। वॉशरूम का दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो लॉक था। शाहजेब ने दरवाज़ा धड़धड़ाया। आसिम, बाहर आओ जल्दी। आसिम ने दरवाज़ा खोला तो शाहजेब अंदर घुस गया। 1 मिनट में ब्रश दांतों पे रगड़ा, मुंह पे पानी के छींटे मारे, वही गीला हाथ बालों पे फेर के बाल सीधे किए और कमरे में आके अपने जॉगर्स पहनने लगा। आसिम भी तैयार हो चुका था। शाहजेब ने साइड पे रखा अपना बैग पकड़ के शोल्डर पे डाला और कमरे से निकल गया। बाहर ज़मान साहब और नुमैरा नाश्ता कर रहे थे। आतका बेगम और शाज़मा किचन में थी। आतका बेगम भी उजलत से टेबल पे ब्रेड और जैम रख रही थी। शाज़मा ने भी जल्दी जल्दी आसिम के लिए दूध टेबल पे रखा। शाहजेब, नाश्ता क्या करोगे? फ्राई अंडे के साथ चाय बना दूँ? आतका बेगम ने पूछा। वो ज़मान साहब के लिए ब्रेड पे जैम लगाते हुए शाहजेब से पूछ रही थी। नहीं अम्मी, आज जल्दी जाना है, नाश्ता नहीं करूँगा। निम्मी, जल्दी करो यार, देर हो रही है मुझे। नुमैरा को मज़े से चाय पीते देख के शाहजेब ने नुमैरा को घूरा। शाहजेब, चलो पहले नाश्ता करो। ये क्या तरीका है कि भूखे घर से जाओ, गए और वहाँ जाके ऊट पटांग चीज़ें खाओ। ज़मान साहब की सरजनिश पे शाहजेब ने जल्दी से आसिम के लिए रखा गया दूध का गिलास पकड़ा और मुंह को लगा के खाली करके टेबल पे रख दिया। निमी, चलो जल्दी करो, चाय ख़त्म, मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। शाहजेब ये कहते ही मेन गेट खोले जल्दी से सीढ़ियाँ फलांगने लगा। चंद सेकंड में वो नीचे उतरा। सामने ही नैना खड़ी थी। शाहजेब फ़ौरन से उसके पास आया। तुम क्यों आई हो यहाँ? पागल वागल हो क्या? अभी 2 दिन पहले तुम्हें मना किया था मैंने। वो, मैं ये बताने आई थी कि मेरे पॉप्स कोई डॉन नहीं है, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है। तुम ये बात बताने सुबह सुबह मेरे घर के सामने न जाने कब से खड़ी हो। मुझे समझ में नहीं आता मैं अपना सर कहाँ जाके फोड़ूं। शाहजेब जिच की आखिरी हद पे था। शाहजेब, एकदम चुप, मेरी बात सुनो, अभी जाओ यहाँ से। मैं फिर कभी मिल के बात करूँगा। अभी मेरे अब्बू अगर नीचे उतर आए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। शाहजेब उजलत से बोला था। सामने खड़ा लड़का अपनी वैन का इंतज़ार कर रहा था। उन दोनों को बड़े गौर से देख रहा था। वो आसिम का दोस्त था, इसलिए शाहजेब को वो अच्छी तरह जानता था, मगर नैना उसके लिए नहीं थी। और फिर पराडो में नैना का आना उसे ज़्यादा दिलचस्प बना रहा था। शाहजेब की नज़र उस पर पड़ी तो उसे डांटने लगा। तुम यहाँ क्या देख रहे हो? आपकी गर्लफ्रेंड को। क्या मस्त चीज़ फंसाई है भाई, एकदम टाइट। वो 14 साला बच्चा अपनी उंगली और अंगूठा को मिला के होल बना के आंख मारते हुए बोला। उसकी बात पे नैना ने भी हैरत से फटी आंखों से उस बच्चे को देखा था। अबे चुप, एक दूंगा कान के नीचे, सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। शाहजेब ने दूर से थप्पड़ दिखाया तो लड़का चुप हो गया। इसी असना में नुमैरा जल्दी से नीचे उतरी और सीधा नैना की गाड़ी का बैक डोर खोलने लगी। शाहू भाई, जल्दी से गाड़ी में बैठो, अब्बू सीढ़ियों में है। नुमैरा के साथ साथ शाहजेब का भी रंग उड़ा था। नैना भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पे बैठ गई। शाहजेब भी फ्रंट डोर खोल के उसके बराबर में बैठ गया। नुमैरा उस वक्त तक पीछे की निशिस्त संभाल चुकी थी। नैना ने जल्दी से गाड़ी बैक की, तेज स्पीड से अपार्टमेंट के मेन गेट से गाड़ी बाहर ले गई। मेन रोड पे गाड़ी उसने फुल स्पीड से ही चलाई थी। शाहजेब ने पीछे दूर तक देखा, लेकिन अब्बा की वेस्पा कहीं नज़र नहीं आई तो सुकून का सांस लिया। कहाँ जाना है अब? नैना ने गाड़ी ड्राइव करते हुए शाहजेब से पूछा।
شاہزیب اب سوچ رہا تھا کہ بائک تو وہیں اپارٹمنٹ کے پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی۔ نمیرہ جلدی سے آگے ہوئی اور اپنے دونوں بازو نینا اور شاہزیب کی سیٹوں کی پشت پہ رکھے۔ فی الحال تو مجھے میرے کالج اتار دو، باقی آپ لوگ بعد میں ڈیسائیڈ کرنا کہ کہاں جانا ہے۔ نمیرہ نے جلدی سے اپنی رائے دی، ساتھ ہی اپنے کالج کا روڈ بتانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا کالج آ چکا تھا اور وہ اتر کے چلی گئی۔ یہاں سے لیفٹ لے لو اور سیدھا سیدھا چلو، شاہزیب نے آگے کا راستہ نینا کو بتایا۔ نینا نے گاڑی لیفٹ سائڈ پہ لیتے ہوئے مین روڈ پہ چلانی شروع کی۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ نینا کے حتمی انداز پہ وہ تلملاس آ گیا، لیکن پھر بھی بہت ضبط سے بولا، دیکھو کسی ایک کا محبت ہو جانا کافی نہیں ہوتا۔ مجھے تمہیں دیکھ کے کچھ بھی فیل نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ وہ تم ہو لیکن تم لڑکی نہیں ہو۔ واٹ؟ نینا اس کے جواب پہ اچھمبے میں آئی۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ جا کے حلیہ دیکھو آئینے میں اپنا، ایسی ہوتی ہیں لڑکیاں۔ شاہزیب اس کی کیفیت دیکھ کے بولا۔ کیا مطلب کیسی ہوتی ہیں لڑکیاں؟ نینا اس کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میری طرح کی جینز پہنتی ہو، میری طرح کی شرٹس پہنتی ہو، جاگرز بھی۔ شاہزیب اس کی پینٹ شرٹ اور جاگرز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ نینا نے بھی اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ میں نے ہمیشہ ایسے ہی کپڑے پہنے ہیں، میں کسی کے لیے بھی اپنا لائف سٹائل نہیں بدل سکتی۔ نینا نے منمناتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم بتاؤ مجھے کہ ایسے حلیے میں کون سا لڑکا تمہیں لفٹ کروا سکتا ہے؟ لڑکی وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کے انسان کی نظر پلٹ نہ بھول جائے اور سینے میں دل یوں دھڑکے کہ ابھی سینہ پھاڑ کے باہر آ جائے گا۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں، بیٹ مس ہونا۔ شاہزیب سر پہ ہاتھ مار کے یاد کرتے ہوئے کہنے لگا، پھر نینا کا ایک ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پہ رکھا۔ دیکھو، تمہیں لگ رہا ہے کہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے؟ نہیں نا، پھر میں کیسے تم سے تعلقات بڑھا سکتا ہوں؟ تم تو خود کو بدلنے کو تیار نہیں ہو۔ نینا جی، محبت قربانی مانگتی ہے۔ محبت کرنے والے اپنے محبوب کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ تم کیا کر سکتی ہو میرے لیے؟ اپنی آسائشیں، اپنی لگژری لائف چھوڑ سکتی ہو؟ نہیں چھوڑ سکتی نا۔ کچھ نہیں کر سکتی تم میرے لیے، کچھ بھی نہیں۔ بات کرتی ہو محبت کی؟ ہاں، دیکھو میں تمہیں بار بار نہیں سمجھاؤں گا، میرے لیے تم کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ بس گاڑی یہیں روک دو، میری یونیورسٹی آ چکی ہے۔ شاہزیب تو گاڑی سے اتر کے اندر چلا گیا، مگر نینا کو ایک نئے امتحان میں ڈال گیا۔ وہ جو بڑے ضبط سے اس کی باتیں سن رہی تھی اب آنسو بہانے لگی۔ نیلوفر سانس لینا بھول گئی تھی۔ پھپھو وہ کچھ بھی نہیں۔ رنگ تو رائما کا بھی اڑ گیا تھا۔ نیلو، ادھر آؤ، دکھاؤ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں۔ پھپھو کے سخت تیور سے نیلو کی جان نکل رہی تھی۔ اپنی آنے والی نئی شامت پہ اس کی روح فنا ہو رہی تھی۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی پھپھو کے قریب آئی۔ پھپھو نے بے دردی سے اس کے ہاتھ سے دوپٹہ پیچھے کیا اور زیور دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ رائما بھی گھبرا گئی، البتہ رابعہ بیگم نافہم انداز سے دیکھ رہی تھی۔ نیلو، کیا ہے یہ؟ کہاں سے آیا ہے یہ زیور؟ پھپھو کی غراتی ہوئی آواز شکن آلود پیشانی سے نیلوفر کی جان ہوا ہوئی۔ رائما، رائما، کہاں ہے وہ زیور جو میں تمہارے لیے لایا تھا ابھی؟ باسم کمرے سے صحن میں رائما کو پکارتے ہوئے آیا۔ رائما پہلے ہی نیلوفر کی وجہ سے پریشان تھی۔ باسم کی بات پہ سوچنے لگی کہ کون سا زیور اس نے اسے پکڑایا تھا۔ باسم؟ رائما نے باسم کی طرف دیکھا اور باسم نے چپ رہنے کا اشارہ کیا، جسے صرف رائما نے ہی دیکھا تھا۔ باسم کمرے میں ہی پھپھو کی گلفشانیاں سن چکا تھا۔ بھئی وہی زیور جو تم کہہ رہی تھی تمہاری کسی سہیلی نے اپنی پھپھو کو دکھانا تھا۔ اگر اس نے دیکھ لیا ہے تو واپس لے آؤ۔ اب تمہیں وہ زیور پسند ہی نہیں آیا تو سوچ رہا ہوں کہ واپس کروا کے دوسرا لے آؤں۔ باسم نے ایک نظر بھی نیلوفر کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایسے لا تعلق کھڑا تھا جیسے اسے نیلوفر سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ رائما سمجھ چکی تھی کہ یہ سب کچھ وہ نیلوفر کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ہاں، دیتی ہوں۔ پھپھو وہ تو خود ہی نیچے آ گئی۔ رائما کھڑے ہو کے پھپھو کے قریب آ گئی۔ نیلوفر کے ہاتھ سے زیور لے کے پھپھو کو دکھانے لگی۔ دیکھیں نا پھپھو، یہ ڈیزائن پرانا سا لگ رہا ہے، مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ پھپھو اپنی جگہ حیران کھڑی تھی۔
تو کیا تم یہ نیلوفر کو یہ زیور دے کے مجھ سے مشورہ لینے کے لیے بھیج رہی تھی؟ پھپھو نے حیرت کا اظہار کیا۔ جی تو اور کیا، اصل میں آپ خاصی سمجھدار اور ذہین ہے، میری امی کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو دکھا دوں، اس لیے نیلو سے کہا تھا کہ اوپر لے جا کے آپ کو دکھا کے پوچھ لے۔ اچھا، لاؤ دکھاؤ۔ وہ چلتی ہوئی تخت پہ بیٹھ گئی۔ باسم، تم زیور لائے تھے؟ رابعہ بیگم نے کنکھیوں سے بیٹے کو دیکھا جو شادی کو لے کر ان کی ایک نہیں سن رہا تھا۔ جی امی، رائمہ کو پسند نہیں آیا۔ باسم نے بات سنبھال لی۔ ہاں ویسے ڈیزائن تو خاصا پرانا سا ہے، لیکن ہے وزنی۔ پھپھو کے ہاتھ پکڑتے ہی پھپھو نے اندازہ لگا لیا کہ زیور 5-6 تولے سے کم کا نہیں تھا۔ رائمہ نے فوراً سے زیور پکڑ لیا اور سامنے کھڑے باسم کو پکڑا دیا۔ لو سنبھالو اسے اور کل واپس کرانا۔ بیٹا میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ زیور رہنے دو، میرے سونے کے 2 کڑے ہیں، انہی کو تڑوا کے میں ایک سیٹ بنوا دوں گی رائمہ کو۔ تم کیوں زیور کے چکر میں پڑ رہے ہو؟ بس امی میرے بہت قریبی دوست کا ہے، اس نے دیا ہے کہ ابھی رائمہ کو پہنا دوں اور پیسے پھر بے شک بعد میں اتار دوں۔ باسم نے زیور رائمہ کے ہاتھ سے لیتے ہوئے ماں کو مطمئن کرنا چاہا۔ اچھا میں چلتی ہوں اب، اور تم نیلوفر چلو اوپر چائے چڑھاؤ جا کے، بھائی صاحب آنے والے ہوں گے۔ نیلوفر جلدی سے اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک تشکر بھری نظر باسم پہ ڈالی جو چور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو نینا گاڑی میں بیٹھی بیٹھی جی بھر کے روئی، اس کے بعد اپنے کالج جانے کے بجائے اپنی ایک قریبی پارلر پہ چلی گئی جہاں پہ وہ ہمیشہ بالوں کی کٹنگ کروانے جاتی تھی۔ بنا اپوائنٹمنٹ کے وہ سیدھا اندر چلی گئی۔ اتنی صبح صبح وہاں رش نہیں تھا، پھر پارلر والی لڑکی اس کی دوست بھی تھی۔ نینا کو یوں پریشان حال دیکھ کے وہ خیریت دریافت کرنے لگی۔ تم اس وقت اتنی صبح صبح، خیریت تو ہے نا نینا؟ نینا نے روئی روئی آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر سامنے لگے قد آدم شیشے کے سامنے قریب آ کے خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی بھی اس کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا نینا؟ کیا میں لڑکا لگتی ہوں؟ نینا کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ نہیں، کیوں؟ نہیں میں لگتی ہوں، وہ سچ کہتا ہے، میں لڑکا لگتی ہوں، دیکھو میری طرف۔ کیا لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جیسی میں ہوں؟ آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ کس نے کہا تم سے؟ رامین نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کے پوچھا۔ شاہ زیب نے۔ وہ سسکی؟ تمہارا بوائے فرینڈ؟ نو، ہی از مائی لو۔ رامین میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے، لیکن وہ نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میں لڑکی نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہی نینا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ نینا میری جان کیوں رو رہی ہو؟ ادھر آؤ۔ رامین نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ریوالونگ چیئر پہ بٹھا دیا، پھر سامنے رکھے ڈسپینسر سے پانی گلاس میں ڈال کے نینا کے پاس آ گئی۔ اسے پانی پلایا، سامنے رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ نینا اب رو دھو کے خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، اس لیے چپ ہو گئی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ رامین دوسری کرسی سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ وہ کہتا ہے مجھ میں لڑکیوں والی کوئی بات نہیں ہے، مجھے دیکھ کے اس کی ہارٹ بیٹ مس نہیں ہوتی، اور نہ ہی اسے مجھے دیکھ کے کوئی فیلنگ آتی ہے۔ تم بتاؤ رامین میں ایسا کیا کروں کہ اسے مجھ سے محبت ہو جائے؟ نینا کی بات کو سمجھ کر رامین بے ساختہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ بس اتنی سی بات، تم اب یہ سب مجھ پہ چھوڑ دو، دیکھو میں تمہیں آج ایسا بناؤں گی کہ اس کا دل فل اسپیڈ سے بھاگے گا اور تمہیں دیکھ کے وہ نظریں ہٹانا بھول جائے گا۔ اور پھر واقعی 1 گھنٹے کی محنت کے بعد رامین نے نینا کے ہیئر اسٹائل کو چینج کیا، اس کے آئی برو بنائے، فیشل کے بعد ہلکے میک اپ پہ ڈارک لپسٹک لگائی، بالوں کو لیئرز میں کاٹ کے کھلا رہنے دیا، پھر چہرے پہ ایک تنقیدی نظر ڈال کے مسکرانے لگی۔ پرفیکٹ پریٹی گرل، چلو اب مال چلتے ہیں، 12 بج رہے ہیں، اب تک تو کھل گئے ہوں گے۔ رامین نے اپنی ماتحت کام کرنے والی لڑکیوں سے کہا کہ اگر کوئی کسٹمر آ جائے تو وہ سنبھال لیں، اور وہ خود نینا کے ساتھ مال میں چلی گئی۔ ایک فٹنگ اور آگے پیچھے سے گہرے گلے کی فراک اور چوڑی دار پاجامہ لے کر وہی ٹرائنگ روم میں اسے چینج کروایا۔ نینا نے پہلی بار اس قسم کا لباس پہنا تھا، اس لیے وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ رامین یہ بہت فٹ ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، اور پھر اس کا گلا بھی ڈیپ ہے۔ نینا پریشان ہوئی۔
ابھی پہلی بار پہنا ہے نا اس لیے لگ رہا ہے، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ چلو اب تمہارے جاگرز بالکل اچھے نہیں لگ رہا۔ باریک نیٹ کا دوپٹہ نینا نے بے نیازی سے لیا۔ پہلی بار دوپٹہ پہننے کا اتفاق ہوا تھا اسے۔ رامین اسے جوتوں کی شاپ پہ لے گئی اور ایک ہائی ہیل کے سینڈل اسے پہنائے، جنہیں پہن کے وہ بمشکل ہی چل پا رہی تھی۔ رامین میں گر جاؤں گی، وہ لڑکھڑا کے سنبھلی۔ بی کانفیڈنٹ نینا، بس آرام سے پیر جما کے چلو، نہیں گرو گی۔ رامین کی تسلی بھی نینا کے لیے ناکافی تھی۔ وہ سہج سہج کے قدم رکھ رہی تھی۔ چلو اب مجھے پارلر ڈراپ کرو اور جاؤ اس کے پاس۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا وہ مجھے دیکھے گا؟ نینا ابھی بھی بے یقین تھی۔ دیکھے گا؟ بھاگتا ہوا آئے گا تمہارے پاس، رامین نے ایک آئی برو چڑھا کے یقین سے کہا۔ آخر کی کلاس بنک کر کے شاہ زیب، خرم اور سیفی جمی کے ساتھ کینٹین میں بیٹھا تھا۔ یار بہت دن ہو گئے کچھ نیا نہیں کیا، سیفی نے شاہ زیب کو کندھے پہ ہاتھ جڑتے ہوئے کہا۔ بس یار کچھ دن سے ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا، لیکن آج رات کرتے ہیں کچھ نیا۔ شاہ زیب کو نینا کا خیال آنے لگا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے نینا کے چکر میں ویلنگ نہیں کر پایا تھا۔ ٹھیک ہے، سی ویو پہ اپنی والی جگہ پہ آ جانا، سب مل کے سب کے ہوش اڑائیں گے۔ خرم نے بھی چینگم چباتے ہوئے کہا۔ نہیں، سی ویو رہنے دو، وہ اپارٹمنٹ کے پیچھے والی گلی ہے جو زیادہ تر سنسان ہی رہتی ہے، وہیں کریں گے۔ شاہ زیب کو سی ویو کا نام سنتے ہی نینا کا خیال آنے لگا۔ کیوں، سی ویو جانے میں کیا پرابلم ہے؟ وہاں زیادہ بڑا روٹ مل جاتا ہے، جمی نے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، بس چند لمحے کی تو بات ہوتی ہے، وہ ہم گلی میں بھی کر سکتے ہیں۔ شاہ زیب بار بار ٹال رہا تھا کہ کہیں نینا سے دوبارہ ملاقات نہ ہو جائے۔ اس خپتی لڑکی سے کچھ بعید نہیں تھا، اگر وہ وہاں پہنچ گئی تو اس کے سب دوستوں کے سامنے بھی آنے سے گریز نہیں کرے گی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ نینا کے بارے میں اس کے دوستوں کو کچھ بھی پتہ چلے۔ ہاں تم بس چند لمحوں کا ہی رسک لے سکتے ہو، میں تو تمہیں تب ہیرو مانوں جب تم لمحوں کے کھیل کو منٹوں تک کر کے دکھاؤ۔ سامنے کھڑا دلاور اپنے گروپ کے لڑکوں کے ساتھ شاہ زیب کی ٹیبل کے سامنے کڑے تیور لیے بولا، جو ہر بار شاہ زیب سے بائک کی ریس اور ون ویلنگ پہ ہارتا آ رہا تھا۔ شاہ زیب نے تعجب کا اظہار کیا۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ شاید بھول رہے ہو کہ ہر بار میرے چند لمحے ہی بھاری ہوتے ہیں تم پہ۔ ہاں اس بار میں بھی پوری تیاری سے ہوں، شکست اس بار تمہاری ہوگی، دلاور نے مغرور لہجے میں کہا۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ دلاور بابو، اپنی ہمت دیکھ کے بات کرو شاہو سے، ورنہ اس بار تم سے ناک سے لکیریں کھچوا دوں گا۔ شاہ زیب کا وہی لاپرواہ انداز دلاور کو کھولا کے رکھ گیا تھا۔ اس بار دیکھ لینا شکست تمہاری ہی ہوگی، دلاور نے اپنا بھرم رکھنا چاہا۔ اچھا، اور اگر میں ہر بار کی طرح اس بار بھی جیت گیا تو؟ شاہ زیب نے کرسی سے ٹیک لگا کر پر اعتمادی سے پوچھا۔ جو تم کہو مجھے منظور ہوگا۔ سوچ لو دلاور، شاہ زیب کو چیلنج کرنا بہت مہنگا پڑے گا تمہیں۔ منظور ہے، شرط بتاؤ، دلاور نے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پہ رکھ کے جھک کے شاہ زیب کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا۔ شاہ زیب نے دونوں ٹانگیں سامنے ٹیبل پہ رکھ دیں جہاں دلاور کا منہ تھا، اور اپنے پاؤں ہلانے لگا۔ دلاور پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ اس بار تم شاہو کے جوتے اتارو گے اور اپنے سر پہ مارو گے اور کہو گے کہ شاہو از دا بیسٹ۔ شاہ زیب کی شرط پہ سیفی اور خرم بھی سیدھے ہو کے بیٹھے۔ دلاور کسی ذمہ دار کا بیٹا تھا، اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ شاہ زیب نے اسے بہت بری طرح للکارا تھا۔ کچھ پل تو دلاور بھی چپ سا ہو گیا، لیکن شاہ زیب بہت مطمئن سا تھا۔ مجھے منظور ہے، لیکن اگر تم ہارے تو تم بھی یہی کرو گے۔ ڈن، پھر سنڈے کو سمندر پہ آ جانا، دلاور یہ کہہ کے چلا گیا۔ شاہو، یہ شرط رکھنے کی کیا ضرورت تھی، کچھ اور رکھ لیتے، خام خواہ میں دشمن بنانے والی بات ہے۔ ابے چھوڑ یار، شاہو کو چیلنج کر رہا تھا سالا۔ ویسے ایک بات وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ پچھلی بار کے بعد سے پریکٹس میں ہے، جمی نے کہا۔ اس چھچوندر کو میں بنا پریکٹس کے بھی ہرا سکتا ہوں۔ شاہ زیب نے سامنے رکھی کوک سے اسٹرا نکال کے باہر پھینکا اور بوتل کو منہ لگا لیا۔ ابے یار، سامنے دیکھ، سامنے کیا آئٹم ہے یار، سو پریٹی۔
جمی کی آنکھیں پھٹیں۔ خرم نے ببل کا غبارہ بناتے ہوئے سامنے آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کو دیکھ کر ہونک ہو کے ببل کا غبارہ پھوڑا، جو کہ پھٹ کے اس کی ناک اور منہ پہ چپک گیا۔ سیفی بھی دم بخود ہو کے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہزیب بوتل کو منہ لگا کے پی رہا تھا، اس لیے سامنے نظر نہیں پڑی، مگر منہ میں بوتل بھر کے جب اس نے سامنے دیکھا تو نینا کو دیکھ کر ایک دم ہی منہ سے بوتل فوارے کی طرح نکلی اور برسات کی طرح سیفی، جمی اور خرم کے منہ پہ برسی۔ سب کی نظریں ایک دم نینا سے ہٹ کے شاہزیب کو گھورنے لگی۔ ابے گھامڑ، یہ کیا کیا تو نے؟ سیفی نے بوتل سے بھرے اپنے منہ اور کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ خرم کو ہوش آیا تو چینگم ناک منہ سے اتارنے لگا۔ جمی کھا جانے والے انداز سے شاہزیب کو دیکھ رہا تھا، لیکن شاہزیب تو سامنے سے نظر ہی نہیں ہٹا پایا۔ کھلے بال، تنگ اور چست گہرے گلے کی فراک، نیٹ کا ہلکا سا دوپٹہ جو کہ نینا کو چھپانے کے لیے ناکافی تھا۔ وہ کسی قاتل حسینہ کی طرح نظریں گھمائے اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی، اور اس کے پیچھے لڑکوں کا ہجوم دیکھ کر شاہزیب کے رہے سہے ہوش بھی اڑنے لگے تھے۔ نینا نے رامین کو پارلر ڈراپ کیا اور پھر شاہزیب کی یونیورسٹی پہنچ گئی۔ بڑی مشکل سے ہائی ہیل کے ساتھ وہ چل رہی تھی، پھر اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ اسے شاہزیب کہاں ملے گا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی، لڑکوں کی عجیب عجیب سی نظریں خود پہ محسوس کر رہی تھی۔ لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی دبی دبی ہنسی کے ساتھ اس کے پاس سے گزر رہی تھیں۔ نینا نروس سی ہونے لگی۔ ایک تو اتنا فٹ ڈریس اور ہائی ہیل پہ چلنا اس کے لیے دشوار مرحلہ تھا، اور پھر لوگوں کے عجیب سے رویے اور نظریں۔ اس نے قریب سے گزرنے والی ایک لڑکی کو روکا۔ ایکسکیوز می، مجھے ایم کام کے اسٹوڈنٹ مسٹر شاہزیب سے ملنا ہے، آپ پلیز بتائیں گی کہ ان کا ڈپارٹمنٹ کہاں ہے؟ نینا کے استفسار پہ اس لڑکی نے اسے سر سے پیر تک بغور دیکھا، پھر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ دیکھیں، ڈپارٹمنٹ تو وہ سامنے ہی ہے، لیکن اتنے شاہزیب ہیں، آپ ان کا پورا نام بتائیے۔ وہ ون ویلنگ کرتے ہیں، نینا نے کہا۔ او ہو، شاہو سے ملنا ہے؟ وہ لڑکی فوراً سے پہچان گئی۔ جی جی، انہی سے۔ اسے تو میں نے کینٹین میں جاتے دیکھا تھا۔ آپ پارک کی رائٹ سائڈ کی طرف مڑ جائیں، سامنے کینٹین ہے۔ وہ لڑکی اسے بتا کے فوراً سے چلی گئی۔ نینا دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی پارک کی طرف جانے لگی۔ سیٹیوں اور ہنسنے کی آوازیں اسے اپنے عقب سے آ رہی تھیں۔ کیا لڑکی ہے، کیا فٹنس ہے، اف! لڑکوں کے بے باک کمنٹس پہ اس کا دل چاہا کہ زور زور سے رونے لگے۔ پہلے تو اسے رامین پہ غصہ آیا اور پھر شاہزیب پہ۔ کیا ضروری تھا کہ مجھے اس حلیے میں دیکھ کے ہی اسے مجھ سے محبت ہو سکتی تھی؟ پیچھے دیکھے بنا وہ کینٹین کی جانب بڑھنے لگی۔ کینٹین کافی بڑی تھی، جگہ جگہ ٹیبل پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے کھانے پینے میں مصروف تھے، لیکن اسے شاہزیب کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاہزیب کو نینا پہ غصہ آنے لگا۔ نہ جانے وہ کیوں آئی تھی یہاں، اور وہ بھی اس حلیے میں۔ اس سے پہلے کہ اس کا مزید وہاں کوئی تماشا بنتا، شاہزیب نینا کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا، سامنے آنے والے اسٹوڈنٹ لڑکوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے۔ نینا بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ رامین کی ایک بات تو ٹھیک ہی ثابت ہوئی، وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آ رہا ہے۔ نینا نے اسے یوں تیزی سے قدم بڑھاتے دیکھا تو سوچنے لگی۔ شاہزیب نے اسے بازو سے پکڑا اور غصے سے بولا، باہر چلو میرے ساتھ۔ وہ حد سے زیادہ غصے میں تھا۔ نینا کے پیچھے کھڑے لڑکوں کو اس نے قہر بار نظروں سے دیکھا۔ کوئی تماشا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہاں کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ نکلو سب یہاں سے۔ شاہزیب کی دھاڑ پہ سب لڑکے منتشر ہو گئے۔ شاہزیب نے سامنے سے کینٹین میں کام کرنے والے ایک ملازم کو آواز دے کے بلایا، اور اس کے قریب آتے ہی اس کے کندھے پہ رکھے رومال کو اتار کے کھولا، نینا کے گلے کے گرد لپیٹا اور اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا۔ جمی، سیفی اور خرم یہ سب دیکھ کے دم بخود سے رہ گئے تھے۔ شاہزیب آج تک یوں کسی لڑکی کے ساتھ کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ لوگ ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے آ رہے تھے، اسکول، کالج، یہاں تک کہ یونیورسٹی میں بھی ان کا ایک ہی گروپ تھا، اس لیے شاہزیب کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے۔ لڑکیوں سے وہ کوسوں دور بھاگتا تھا، حالانکہ بہت سی لڑکیاں اس سے دوستی کی خواہش مند تھیں، لیکن اس کے روڈ بیہیویئر سے اس سے بات کرنے سے کتراتی تھیں۔ اس لیے کسی لڑکی کے ساتھ شاہزیب کو دیکھ کے ان تینوں کا حیران ہونا بنتا تھا۔
پھر جس طرح سے وہ اسے ڈھانپے ہوئے، اس کا بازو بڑی بے تکلفی سے پکڑے ہوئے اسے اپنے ساتھ کھینچ کے باہر لے گیا، یقیناً یہ پہلی ملاقات تو ہرگز بھی نہیں تھی۔ شاہ زیب کے کینٹین سے نکلنے کے بعد تینوں نے نافہم سے انداز سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شاہ زیب اور لڑکی بیک وقت تینوں کے منہ سے نکلا تھا۔ شاہ زیب کے تیز قدموں کا مقابلہ نینا اس ہائی ہیل کے ساتھ نہیں کر پا رہی تھی۔ شاہ زیب میں گر جاؤں گی، پلیز آہستہ چلیں۔ مگر شاہ زیب تو یوں لا تعلق تھا کہ جیسے کچھ بھی سنائی نہ دے رہا ہو۔ یونی کے مین گیٹ کو عبور کرتے سامنے نینا کی گاڑی کے پاس لا کے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ نینا گرتے گرتے بچی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ پہلے میرا گھر اور اب یونی میں بھی، اور وہ بھی اس طرح کا بیہودہ لباس پہن کے؟ کیوں بدنام کر رہی ہو مجھے؟ میری بات کان کھول کے سن لو نینا، میں غصے کا بہت برا لڑکا ہوں۔ اگر میں تمہیں بدنام کرنے پہ آیا تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ زیب کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں اور لہجہ بھی ویسا ہی ترش تھا۔ دانت بھینچ کے وہ غصے سے گھورتے ہوئے اسے وارن کر رہا تھا۔ میرا کیا قصور ہے شاہ زیب؟ آپ ہی نے تو کہا تھا یہ سب پہننے کو۔ نینا اب رونے لگی۔ پہلے لڑکوں کی ہوٹنگ اور الٹے سیدھے فکرے سن کے دل برداشتہ ہو چکی تھی، پھر شاہ زیب کا رویہ دیکھ کے مزید ضبط کھو بیٹھی تھی۔ میں نے کہا تھا تم سے یہ سب پہننے کو؟ آر یو ان یور سینسز نینا؟ میں ایسا کیوں کہوں گا؟ شاہ زیب کو اس کی عقل پہ شبہ ہونے لگا تھا۔ وہ بھلا اسے ایسا کیوں کہے گا؟ صبح ہی تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے دیکھ کے آپ کو کوئی فیلنگ نہیں ہوتی کیونکہ میں لڑکیوں جیسی نہیں لگتی، اس لیے میں نے یہ سب پہنا ہے، اور وہ بھی پہلی بار، وہ بھی صرف آپ کے لیے۔ حالانکہ اتنا تنگ لباس پہننے سے میرا دم گھٹ رہا ہے، لیکن پھر بھی میں نے پہنا آپ کی خاطر۔ اتنی ہائی ہیل میں مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا کیونکہ میں نے ہمیشہ جاگرز پہنے تھے، لیکن پھر بھی میں نے ہائی ہیل پہنی اور بنا گرے چل رہی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ محبت قربانی مانگتی ہے، محبوب کے رنگ میں خود کو ڈھالنا پڑتا ہے، میں نے تو وہی سب کچھ کیا ہے، اب آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ نینا بے تحاشا روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شاہ زیب اسے بس تکے جا رہا تھا۔ کیا ہے یہ لڑکی؟ شاہ زیب نینا کے قریب آیا۔ تم نے یہ سب میرے لیے کیا ہے؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اعتراف کر رہی تھی۔ میں نے تم سے کب کہا کہ مجھے ایسا لباس پسند ہے؟ مجھے تو تم اس میں ویسے بھی زہر لگ رہی ہو۔ شاہ زیب کی صاف گوئی پہ نینا کے نینا پھر سے بہنے لگے۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ لڑکی وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کے نظر پلٹنا بھول جائے اور دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اسے اس کی بات یاد کروا رہی تھی۔ اوہ، تو اس لیے تم نے یہ پہنا؟ شاہ زیب کا غصہ کب کا غائب ہو چکا تھا۔ اب وہ اسے دیکھ کے مسکرانے لگا، پھر ہنسنے لگا، پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ نینا حیران پریشان اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی اور وہ ہنسے جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پہ قابو پا کے اس کے قریب ہو کے بولا، نینا میری مینا، میں نے دل دھڑکانے کے لیے کہا تھا، ہارٹ اٹیک کروانے کے لیے نہیں کہا تھا، اور مجھے متاثر کرنے کے چکر میں تم میری یونی کے آدھے لڑکوں کو متاثر کر چکی ہو۔ کیا چیز ہو تم یار۔ نینا کے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ پہلی بار شاہ زیب نے اسے غور سے دیکھا۔ روئی روئی آنکھوں میں کاجل پھیل چکا تھا، مگر اس کے دودیا رنگ پہ وہ پھیلا ہوا کاجل اسے اور بھی حسین بنا رہا تھا۔ شاہ زیب کچھ پل تو واقعی اسے محویت سے دیکھتا رہا، پھر اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے چہرے پہ گرتے آنسو صاف کیے۔ اب یہ رونا بند کرو اور چلو میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے کیسا لباس پسند ہے۔ شاہ زیب کی غیر متوقع بات پہ نینا متحیر ہوئی، لیکن پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکی تھی۔ شاہ زیب کی ساری رپورٹ بختیار صاحب کی ٹیبل پہ موجود تھی، وہ لڑکا بھی جو اس کی انکوائری پہ مامور تھا۔ بختیار صاحب جب اپنے آفس کے روم میں داخل ہوئے تو وہ لڑکا ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ بختیار صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود سامنے اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھ گئے اور سامنے رکھی سگریٹ کی ڈبیا نکالی اور اس میں سے سگریٹ نکال کے ہونٹوں میں دبایا، لائٹر سے سگریٹ جلائی۔ سر، یہ اس لڑکے کی پوری انفارمیشن ہے جس کی تصویر آپ نے مجھے بھیجی تھی۔ گڈ، پڑھو اسے۔
سگریٹ کا دھواں باہر نکالتے ہوئے بختیار صاحب نے حکم جاری کیا، سر مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے خود ہی تو لکھا ہے سب۔ اس لڑکے کا نام شاہ زیب ہے، والد کا نام محمد زمان ہے، جو کہ ایک بوائز کالج کے پروفیسر ہے، متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لڑکے کی 2 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے۔ بائک پہ کرتب دکھانے کا شوق ہے، اپنی یونیورسٹی میں ویلنگ کرنے کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن لڑکیوں سے کبھی اس کا کوئی افیئر سننے میں نہیں آیا۔ نہ سگریٹ پان کا شوق رکھتا ہے، نہ ہی کسی غلط کمپنی میں ملوث ہے۔ تم جا سکتے ہو، بختیار صاحب نے اس لڑکے کے سامنے ٹیبل پہ پیسے پھینکے۔ اس نے مسکرا کے پیسے پکڑ کے چومے اور جیب میں رکھ کے چلا گیا۔ فون کی بیل بجنے لگی، ڈرائیور کی کال تھی۔ بختیار صاحب نے کال اٹینڈ کی۔ ہاں بولو، کیا رپورٹ ہے؟ سگریٹ ابھی بھی بختیار صاحب کے ہونٹوں پہ لگا تھا۔ بنا منہ سگریٹ سے ہٹائے وہ ماتھے پہ تیوری چڑھائے پوچھ رہے تھے۔ چہرے پہ تفکر کی گہری لکیریں نمایاں ہو رہی تھیں۔ سر بیبی آج پھر سے گاڑی خود ڈرائیو کر کے کالج جانے کی ضد کر رہی تھی۔ پھر؟ بختیار صاحب نے سگریٹ کا دھواں اڑایا۔ سر وہ اپنی گاڑی لے کے نکلی تو میں دوسری گاڑی میں ان کا پیچھا کرنے لگا، لیکن وہ کالج کے بجائے اس لڑکے کے گھر کے باہر کھڑی ہو گئی۔ پھر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ لڑکا نیچے اترا، بیبی سے کچھ بات کی، پھر اس کی بہن نیچے اتری، تینوں گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے۔ کہاں؟ بختیار صاحب کی ساری توجہ ڈرائیور کی روداد سننے میں لگی ہوئی تھی۔ سر بیبی نے پہلے اس لڑکی کو ایک گرلز کالج میں ڈراپ کیا، پھر اس لڑکے کو یونیورسٹی، اور اس کے بعد وہ اپنے پارلر چلی گئی تھیں۔ پھر پارلر والی لڑکی کے ساتھ وہ مال گئیں، وہاں سے اپنا لباس جوتے تبدیل کر کے باہر نکلیں۔ مجھے تو لگتا ہے سر وہ پارلر والی لڑکی بھی شامل ہے اس سارے کھیل میں، اور بیبی کو اسی نے بہکایا ہوگا، اسی لیے ہر کام میں پیش تھی۔ تم اپنے خدشات اپنے پاس رکھو، مجھے صرف وہ بتاؤ جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ بختیار صاحب غصے سے دھاڑے۔ اوکے سر، ڈرائیور کی آواز کپ کپ آئی۔ پھر بیبی اس لڑکے کی یونیورسٹی گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں یونیورسٹی سے باہر نکلے، پھر کچھ دیر باہر کھڑے ہو کے باتیں کی۔ سر بیبی کسی بات پہ بہت رو رہی تھی؟ کس بات پہ؟ بختیار صاحب نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھایا۔ سر وہ مجھے اتنی دور سے آواز نہیں آئی، لیکن سر وہ لڑکا، وہ انہیں دیکھ کے جاہلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ وہ شاید بیبی کے رونے کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کمینے کی اتنی جرأت کہ میری بیٹی کے آنسوؤں کا مذاق اڑائے۔ بختیار صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شاہ زیب کی گردن دبوچ لیں۔ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تو انہیں ویسے بھی برداشت نہیں تھے۔ یس سر، اس کمینے کی اتنی جرأت کہ وہ بیبی کے رونے پہ کہے لگا کے ہنس رہا تھا۔ ڈرائیور نے مزید تپاتے ہوئے کہا۔ آگے کیا ہوا؟ بختیار صاحب کی پیشانی پہ سلوٹیں مزید بڑھیں۔ سر بیبی اس لڑکے کے ساتھ گاڑی میں پھر سے مال چلی گئیں، اور ابھی وہ دونوں ایک لیڈیز ڈریس کی شاپ میں ہے، اس لیے میں اندر نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تم سائے کی طرح ان کا پیچھا کرو اور مجھے پل پل کی رپورٹ دو۔ یس سر۔ فون بند ہو گیا تھا۔ بختیار صاحب اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کے دوسری ہتھیلی پہ مارنے لگے۔ شاہ زیب پہ انہیں رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ اگلے روز باسم نے وہ زیور رائما کو تھما دیے۔ یہ اپنی سہیلی کو دینا ہے رائما، جب اس کی پھپھو گھر پہ نہ ہو۔ ہاں کر دوں گی واپس۔ باسم ویسے اچھا کیا جو تم نے بات سنبھال لی، ورنہ نیلو بیچاری کی شامت آ جانی تھی۔ یہ تو ہے، لیکن فری کو کیا ضرورت تھی یہ سب کر کے خطرہ مول لینے کی؟ فری؟ رائما نے تعجب سے باسم کی طرف دیکھا جو بے اختیار فری کہہ گیا تھا۔ اب مسکرا کے نظریں جھکا گیا۔ رائما سمجھ گئی کہ باسم نیلوفر کے لیے الگ سے جذبات رکھنے لگا ہے۔ او تو یہ بات ہے۔ رائما بھی مسکرا کے معنی خیز انداز سے بولی۔ کیا بات ہے؟ باسم نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ مجھ سے نہیں چھپا سکتے تم، سچ سچ بتاؤ، یہ نیلوفر تمہارے لیے فری کب سے بن گئی؟ مجھے تو خبر نہیں ہوئی۔ بس بن گئی۔ تمہیں شادی کی شاپنگ اور اپنے دوپٹے ٹانکنے سے فرصت ملے تب تمہیں معلوم ہو۔
باسم نے رائمہ کے گال تھپ تھپا کے کہا، ایسی ہی بات ہے تو میں اور امی آج ہی نیلو کے والد اور پھپھو سے بات کر لیتے ہیں۔ جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ہاتھ پہ سرسوں جمانے کی، ابھی تم بس اپنے گھر رخصت ہونے کی سوچو، یہ سب بعد میں دیکھا جائے گا۔ باسم نے بات ختم کر دی۔